अलैहिस्सलाम ने पहले घोड़े की शान बयान की, फरमाया राबतहा फी सबीलिल्लाह, फरमाया वो घोड़ा जो बंदे के लिए अजर का बायस बनता है वो घोड़ा है जिसको उसने अल्लाह की राह पे छोड़ दिया। घोड़ा खरीदा है कि जिहाद के वक्त मुजाहिद को ये काम आएगा, मुजाहिद की मुश्किल में आसानी का बायस बनेगा, मुजाहिद की परेशानी को ये दूर करेगा। घोड़ा लिया है और लंबी सी रस्सी उसको उसके गले के अंदर डालकर उसे बाग के अंदर छोड़ दिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब रस्सी बड़ी लंबी रस्सी है, फरमाया वो घोड़ा आगे चलता है, कदम बढ़ाता है, बाग के अंदर घूमता है, फरमाया जहां जहां वो घास खाएगा, जितना जितना वो घास खाएगा, कानत हसनातिन लहू, फरमाया वो सारा का सारा नेकियों का जो हवाला बनेगा। फरमाया ये घोड़ा जितने घास के तिनके खाएगा, जितने घास के जर्रे खाएगा, फरमाया ये सारी की सारी नेकियां उस घोड़े के मालिक के नामे अमाल के अंदर डाल दी जाएगी। घास का हर जर्रा घोड़े वाले की नेकी बनेगा, घास का हर तिनका जिसने घोड़ा ये पाला है उसके लिए नेकी का बायस बनेगा। जितना ये घोड़ा कदम उठाएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये घोड़ा जितने कदम उठाता जाएगा उतनी उस मालिक की नेकियों को बढ़ाता जाएगा। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो अब घोड़ा बाग के अंदर खड़ा है, महबूब अलैहिस्सलाम मिसाल बड़े वाज़ेह अंदाज में समझा रहे हैं। घोड़ा बाग में खड़ा है, अब घोड़ा चल रहा है, चलते चलते उसकी एक नजर पड़ी है ऐसे सब्जे की तरफ। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने उस रस्से को तुड़ाया है और कदम आगे बढ़ाया है, उस घास की तरफ गया है। फरमाया अब उसने रस्से को तोड़कर एक कदम या दो कदम आगे बढ़ाए। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब फिर इससे जितना भी आगे कदम बढ़ाता जाएगा, जितना भी घास खाता जाएगा, फरमाया जितना घास खाता जाएगा, जितने कदम बढ़ाता जाएगा, फरमाया हर कदम के बदले अल्लाह मालिक की नेकियां बढ़ाता जाएगा। और फिर यहाँ तक कि महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहा मर्रत बिनहरिन फशरिबन वलम युरिद अन यस्किया लहू। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ये हुआ कि उसने जब रस्सा तुड़ाया है वो निकलता चलता चलता नहर के करीब से गुजरा। अब नहर के करीब से जब गुजरा है तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगरचे मालिक का इसको पानी पिलाने का इरादा नहीं था, लेकिन घोड़े ने अपने इरादे से पानी पिया है। फरमाया जितने कतरे पानी के पिएगा कानत हसनातिन लहू, फरमाया ये जितने कतरे पिएगा ये सारी की सारियां नेकियां उस मालिक के नामे अमाल के अंदर जाएंगी। जो इसकी लीद है क़यामत वाले दिन वो भी इसके नामे अमाल में काम आएगा। अब तसव्वुर करो एक गधा एक घोड़ा जिसे जिहाद के लिए छोड़ दिया गया हो, एक घोड़ा जो जिहाद के लिए छोड़ दिया गया हो, अब इसका हर कदम नेकी है। जितना घास खाएगा हर तिनके के बदले मालिक को नेकी मिलेगी। अब जहां जाएगा जितने कदम बढ़ाएगा तो मालिक को नेकी मिलेगी। अब जितने कदम हत्ता के लीद का भी सवाब उसके जो है लीद भी इसकी जाए नहीं जाएगी, उसको भी मीज़ान पे तोला जाएगा और उसका भी वजन नेकियों के अंदर होगा। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की तरफ थोड़ा तवज्जो करिए। एक घोड़ा है, इसकी कोई शान नहीं है, कोई हाफिज़ कुरान नहीं है, कोई आलिम दीन नहीं है, कोई दीन का तालिब नहीं है, सिर्फ घोड़ा है। तो इसको शान किस लिए मिली है? ये उस मुजाहिद के लिए सामा का बायस बनेगा कि जिस मुजाहिद ने इस्लाम की सरहदों पे पहरा देना है। ये मुजाहिद जब इस्लाम की सरहद पे हिफाजत के लिए निकलेगा तो ये घोड़ा उसके लिए कुछ मुश्किल को हल करने वाला होगा, ये घोड़ा उसकी मुश्किल को टालने वाला होगा, ये घोड़ा उसके लिए सहारा होगा, ये घोड़ा उसके लिए आशा बनेगा। अब घोड़ा अशरफुल मखलूकात नहीं, ये कुरान नहीं पढ़ता, ये कुरान की तिलावत नहीं करता, ये आलिम दीन नहीं है तो इसको शान मिली है। ये नेकियों की फैक्ट्री मालिक के लिए किस वजह से बना है? असल बात ये है ये मुजाहिद का घोड़ा है। असल बात यह है कि मुजाहिद ने इस पे बैठना है। अब एक है जोग्राफिया की सरहद की हिफाजत के लिए पाला गया घोड़ा और एक है इस्लाम की सरहद के लिए पाला गया तालिब इल्म।
ایک جانور جب اسلام کی خاطر جو اللہ کی راہ میں اسے چھوڑ دیا جائے، اس کا ہر قدم نیکی، ہر گھاس کے تنکے کے برابر نیکی ہے۔ اب جتنا چڑھے گا نیکیاں ہی نیکیاں دیتا جائے گا، جتنے قطرے پانی کے پیے گا یہ نیکیاں ہر قطرے کے بدلے اس کے مالک کو ملے گی۔ تصور تو کرو، یہاں انسان گھوڑا نہیں بلکہ اپنے جگر کا پارا دین کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ یہ جب اس کا بچہ دین کی راہ میں نکلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے، جب وضو کرتا ہے، تصور تو کرو جتنے قطرے وضو کے پانی کے نیچے گریں گے والد کے لیے کتنی نیکیاں ہوگی۔ تصور تو کرو جب یہ مسجد کی طرف قدم بڑھائے گا تو اس کے والد کے لیے کتنی نیکیاں ہوگی۔ تصور تو کرو جب یہ بچہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، ہر حرف پہ نیکی ہے، تو یہ بچہ جب قرآن کی تلاوت کرے گا ہر حرف پہ نیکی بچے کو بھی ملے گی، اس پہ نیکی اس کے والد کو بھی ملے گی۔ یہ بچہ اب دیکھو والد کا ارادہ تھا کہ میں نے صرف اس کو ناظرہ پڑھانا ہے، لیکن صورتحال یہ تھی، استاد صاحب کی محنت تھی، استاد صاحب نے اس کو ناظرہ بھی مکمل کرا دیا، اس کو حفظ بھی کرا دیا۔ اب والد کا ارادہ حفظ کا نہیں تھا، صرف ناظرہ پڑھانے کا تھا، لیکن اب بچے نے جب حفظ کیا ہے تو والد کو حفظ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اب بچے کا صرف ارادہ یہ تھا کہ میں صرف حفظ کروں گا، والد کا ارادہ بھی یہ تھا کہ اسے حفظ کرانا ہے، لیکن بچہ اپنی ہمت سے آگے عالم دین بڑھا ہے، تو جہاں جہاں جائے گا، جہاں جہاں یہ بیان کرتا جائے گا، جہاں جہاں یہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، جس جگہ پہ دین کے لیے یہ قدم رکھے گا، تو اس کا ہر قدم والد کے لیے نیکیوں کی فیکٹری بنتا جائے گا۔ تو یاد رکھو، آج ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ گھر بیٹھے اسے نیکیاں ملے تو وہ ایک اپنا بچہ دین کی راہ میں قربان کر دے، وہ ایک اپنا بچہ دین کی راہ کے لیے بھیج دے تاکہ وہ بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اب دیکھو نا، گھوڑا صرف دین، صرف مجاہد کے لیے چھوڑا گیا ہے، تو گھوڑے کے قدم کے بدلے بھی نیکی ہے، گھاس کے تنکے کے بدلے بھی نیکی ہے۔ جتنا گھاس کھاتا ہے ہر گھاس کا تنکا بھی اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ جس نہر پہ جاتا ہے اس نہر کا پانی جتنا پیتا ہے اس پانی کا ہر قطرہ اس والے کے لیے نیکیوں کی فیکٹری بن رہا ہے۔ اب دیکھو، گھوڑا انسان نہیں ہے، ادھر انسان بھی ہے، پھر حافظ قرآن بھی ہے، پھر پڑھتا قرآن بھی ہے، پھر عالم اسلام بھی ہے، پھر دین کی تبلیغ بھی کرتا ہے، پھر قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، پھر لوگوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ جب گھوڑے کے پالنے سے اتنی نیکی ملتی ہے تو بچے کے حافظ بنانے سے کتنی نیکی ملتی ہوگی۔ آج ہر بندہ اپنی فکر اس طرف دورائے کہ ہم نے ہر بچہ دین کی راہ میں اور دین کے لیے اپنے بچے کی پرورش کرنی ہے۔ بچہ جب دین کا عالم بنے گا، دین کا حافظ بنے گا، دین کا قاری بنے گا، تو یاد رکھو یہ بچہ قرآن بعد میں کھولے گا، نیکی تمہیں پہلے مل جائے گی۔ ہر بندہ، آپ دیکھو، ہم دیکھتے ہیں ہر طرف معیار ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہم نے امریکہ بھیجنا ہے، بڑی بڑی تعلیم حاصل کرانی ہے۔ اب امریکہ کا جب دیکھا جائے کہ امریکہ کیا تعلیم دینا چاہتا ہے تو کہتے ہیں وہاں پر آزادی ہے، بہت زیادہ آزادی ہے، اظہار بہت حد درجے کا ہوتا ہے، وہاں کوئی ایسی مشکلات نہیں ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جو جس کے جی میں آئے جو چاہے کرے، جہاں چاہے کھائے، جو چاہے پیے۔ ہم کہتے ہیں اگر اس کو آزادی کہتے ہو تو قرآن تو ہمیں اس آزادی کا نعرہ نہیں بتاتا، قرآن تو ہمیں سیدھا جنت کی راہ بتاتا ہے۔ آج امریکہ جو ہمیں آزادی دینا چاہتا ہے وہ آزادی کیا ہے کہ جو جہاں چاہے، جو چاہے، جس جگہ پہ چاہے، جو چاہے کھائے، کسی کو کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یاد رکھو یہ کام تو ہمارا کتا بھی کرتا ہے، یہ کام تو ہمارا گدھا بھی کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، امریکہ کہتا ہے کوئی حلال نہیں، بس ٹیسٹ چیک کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کام تو گدھا بھی کر لیتا ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گدھے کو پتا نہیں۔ آج جس کو جہاں چاہو، جس جگہ پہ چاہو، اپنی خواہش کو پورا کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ کام تو کتا بھی کرتا ہے۔ تو یاد رکھو امریکہ کا نظام ہمیں جانوروں کی طرح بنانا چاہتا ہے، لیکن قرآن کا نظام ہمیں فرشتوں سے بھی کچھ لے جانا چاہتا ہے۔ اب دیکھو نا، قرآن ہمیں سیدھی راہ بتاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ہمارا گدھا ہے، وہ نہیں دیکھتا
جانتا یہ جو گھاس ہے یہ اپنا ہے یا غیر کا ہے، یہ کھانا جائز ہے نہ جائز ہے، یہ کس کا ہے، اس بات اس کی طرف منہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کام تو گدھا بھی کر لیتا ہے، پھر انسان کے ذمہ کیا لگا؟ آج اپنی جہاں پہ چاہو خواہش کو پورا کرو، جس جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنی خواہش کو پورا کر لو۔ ہم کہتے ہیں یہ کام تو کتا بھی کر لیتا ہے۔ ارے انسان کا کیا مقام ہے؟ انسان کا مقام یہ ہونا چاہیے یہ بیٹھا فرش زمین پہ ہو، مبارک اس کو عرش بری سے آ جائے۔ یہ بیٹھا فرش زمین پہ ہو، فرشتے آ کر اس کے جو ہے سلام بھیجے، فرشتے آ کر اس کا نام ادب سے لے، فرشتے آ کر اس کا ذکر کرے، رب کی بارگاہ میں اس کے نام کے چرچے ہوں۔ ہم کہتے ہیں حافظ قرآن کو یہ شان ملتی ہے، حافظ قرآن کو یہ مقام ملتا ہے۔ آج بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے ہم دیکھتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن حافظ قرآن وہ ہے کہ جس کو فائدہ قبر کے اندر بھی ہوتا ہے اور جس کو پوچھنے والے حشر کے اندر بھی ہوگے، اور یہاں تک کہ یہ بھی محبوب کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا، لیکن عالم دین وہ ہوگا کہ لوگ اس وقت بھی اس سے پوچھ کے چل رہے ہوں گے۔ آج بڑی ڈگریاں حاصل کر کے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، حلال حرام کی کوئی تمیز بتانے والا نہیں ہوتا، لیکن دیکھتے ہیں 6000 ماہانہ لینے والا ایک عظیم حافظ، وہ ہماری مشکل کو حل کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ بھائی اس طرف نہ جا، رب ناراض ہو جائے گا، اس طرف ہاتھ نہ بڑھا، رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ طریقہ وہ بتاتا ہے جو مصلی پہ بیٹھتا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھو اللہ کے پیارے بندوں نے ہمیں یہ عظیم راستے بتائے ہیں۔ اب دیکھو نا بزرگان دین تھے، حضرت پیر سیال کا ذکر سنتے ہیں ہم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جب ہم جہاں پر پیر سیال کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اپنی قبر انور کے اندر سنتے بھی ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا یہ قبر والے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھو یہ نقطہ علامہ فخر الدین رازی نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا وجہ ہے کہ جسے غسل تم دیتے ہو، کفن تم دیتے ہو، اٹھاتے تم ہو، قبر میں داخل تم کرتے ہو، مٹی تم ڈالتے ہو، پھر وہی تمہاری ہر حال مشکل کو دور کرنے والا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ان کو رب جان ہی عظیم انداز میں عطا فرماتا ہے۔ بس دلیل اس پر کیا ہے؟ فرمایا عصائے موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ فرمایا دیکھا ہے لکڑی تھی، بے جان تھی، لیکن مشکل کشا بن گئی، حاجت روا بن گئی، کمال اس کے اندر آ گیا۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون جو کسی سے ڈرتا نہیں تھا اس لکڑی سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، وہ فرعون جو اتنا اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا اس لکڑی کے سامنے اس کی ہوا نکل جاتی ہے، وہ جادوگر جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے یہ لکڑی جب زمین پہ آتی ہے تو ان سب کے جادوؤں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عصا لکڑی کا بے جان ہو کے مشکل کشا، بے جان ہو کے حاجت روا۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے لکڑی کا کمال نہیں تھا۔ میں جب رب ذوالجلال حضرت موسیٰ سے کلام فرما رہا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ظاہری سی بات ہے جب کسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، کسی کا پوچھا جا رہا ہو تو جس کا پوچھا